बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की डील के मुतल्लिक एक खबर सामने आई है और ये राज जो है वो एक वीडियो की शक्ल में सामने आया। इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर इमरान खान का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि रियासत से है, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि पाकिस्तान की रियासत से है। और ये बात किसने कही और इसका मतलब क्या है, ये जो बात स्टेटमेंट आज इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी है। और फिर आज साहब लंदन से भी खबर है, इसहाक डार साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से अब एक नया पंडोरा बॉक्स है वो खोल दिया है और घर के एक फर्द ने ये बॉक्स खोला है। इसका भी हाल अहवाल जो है वो शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। क्या अब नवाज शरीफ अपने बयान को बदलकर पाकिस्तान आएंगे या फिर वो पाकिस्तान नहीं आएंगे? लेकिन सबसे पहले राज साहब, हमने पिछले कोई 5-7 दिनों के अंदर ये देखा कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने वेस्टर्न मीडिया को बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं और शायद आपके सामने अगर एक बेंचमार्क सेट हो कि हमने किसको बीट करना है या फिर हमने पाकिस्तान का जो मुकदमा है आलमी दुनिया में किस तरह रखना है, क्योंकि इमरान खान ने एक काम ये किया था ना, आपको याद होगा राय साहब, कि इन्होंने शायद पिछली 2 दहाइयों के अंदर या इससे पहले भी कभी भी इतने इंटरव्यूज किसी भी पाकिस्तान के सरबराह के या सियासतदान के नहीं हुए जितने इमरान खान के हुए हैं। तो एक ताल्लुक है बाहर की दुनिया से और बाहर की दुनिया हमारे इंटरनल सेटअप को, डेमोक्रेसी को शक की निगाह से देखती है और वो सवाल करती है। उन्हें यकीन है कि जो ज़हन साजी इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया की और बाहर की दुनिया की कर दिया, अब उन्होंने उसी ऐनक से पाकिस्तान के निज़ाम को देखना है। ये जो सवालात हुए ना काकड़ साहब से, इसमें इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ही सवालात ख़त्म हुए और BBC को ये इंटरव्यू दिया है जिसमें गुफ्तगू का आगाज़ होता है इमरान खान से कि आप उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दे क्यों नहीं रहे। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनकी जमात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इस पर काकड़ साहब का एक अपना एक ओपिनियन है। ऑब्वियसली पहले वो कुछ और बातें करते रहे, इनकी काबीना कुछ और कहती रही, क्योंकि इन्होंने ऑटोमेटिकली अपने आप को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया नवाज शरीफ की वापसी से जुड़े हुए बयानात की शक्ल में। राय साहब, इमरान खान का मुकाबला फौज से नहीं है, रियासत के साथ है, ये काकड़ साहब कहते हैं। अब फौज और रियासत में बुनियादी फर्क क्या है ये शायद काकड़ साहब को मालूम नहीं है। और फिर इसमें जो दूसरी चीज उन्होंने कही कि PTI के साथ कतन कोई सख्ती से नहीं बरती जाएगी, यानी हम सख्त रवैया इख्तियार नहीं करेंगे, लेकिन जो करक में जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। यहाँ पर तो एक झंडा लहराने वाले को पकड़ लिया जाता है। गुब्बारे जब छोड़े गए इज़हार यकजहती के लिए तो उन गुब्बारों से भी ये हुकूमत वक्त है वो डर गई। तो ये कैसे कह सकते हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रही कि ये तासुर के तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का जनरल ज़िया के ज़माने में पीपल्स पार्टी के खिलाफ या जनरल मुशर्रफ के ज़माने में मुस्लिम लीग के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से मुआवजा करना, वो ये कहते हैं कि ये बेहुदा तज्जिया है और इंतहाई गलत बात होगी। और इस तनाजुर में उन्होंने ये रियासत और बामुकाबला इमरान खान का एक नई पोजीशन जो है वो हमें लेते हुए नजर आ रहे हैं। राय साहब, आपको क्या लगता है, क्या इमरान खान वाकई रियासत के साथ आमने सामने आ गए हैं और इमरान खान वाकई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है इस वक्त खड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो जेल में कैद हैं और अब जो शख्स जेल में कैद हो वो क्या रियासत या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करेगा? हाशमी साहब, GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन पहले 2 अहम नुकात और इस इंटरव्यू के अंदर जो 2 बड़ी खबरें छुपी हैं, यानी खबर के अंदर जो खबर छुपी है उसको तलाश करना, उसको समझना और उसका सियाको सबाक समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये जो काकड़ साहब जिनको मुसल्लत किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, इन्होंने पाकिस्तान की हर इंटरनेशनल फोरम पर रुसवाई कराई है, बदनामी करवाई है और हर इंटरनेशनल फोरम पर आलमी मीडिया हो या आलमी बरादरी हो, वो ये सोचने पर मजबूर होंगे
کہ یہ پاکستان کے اندر کس قسم کی شخصیات جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے عہدے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اب جو کاکڑ صاحب نے فرمایا ہے کہ عمران خان کا مقابلہ ریاست سے ہے، فوج سے نہیں ہے، تو ریاست جو ہے وہ فوج کا نام نہیں ہوتا، ریاست جو ہے وہ حکومت کا نام نہیں ہوتا۔ اصل میں مہذب ملکوں میں، جمہوری ملکوں میں، پاکستان جیسی فراڈ ریاست کی، پاکستان جیسی ناکام ریاست کی میں بات نہیں کر رہا، مہذب ملکوں میں، مہذب ریاستوں کے اندر ریاست عوام کا نام ہوتا ہے، عوام پر مشتمل ہوتی ہے ریاست، ریاستیں عوام سے ہوتی ہیں، عوام نہ ہو تو ریاستیں نہیں ہوتی، افواج عوام سے ہوتی ہیں، ادارے عوام سے ہوتے ہیں، ملک عوام سے ہوتے ہیں، قومیں عوام سے بنتی ہیں، تو ریاست اصل میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام ہیں۔ اب یہ جو کاکڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ فوج سے نہیں ہے، ریاست سے ہے، تو ریاست کا مطلب ہے عوام، اور عوام 74% عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر نون لیگ کے گھر سے جو گواہی آئی ہے اس کو دیکھ لیا جائے، یعنی گیلپ کا سروے جو کہ نون لیگ کی قریبی تنظیم ہے، تو تب بھی 60% عوام، کم سے کم وہ عوام جو کہ ووٹر ہے، وہ 60% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان صاحب کو چاہنے والے سپورٹرز جو الگ ہیں۔ بہت سے سروے ایسے بھی ہیں جس میں عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے 81% تک دکھائی گئی ہے، یعنی آپ اگر بہت ہی ایک سافٹر ویو لے لیں تو تب بھی 70 سے لے کر 84% تک عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے۔ تو کیا اس وقت یہ 84% عوام جو کہ ریاست ہیں، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یا عمران خان صاحب کیا اپنے عوام کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ یہ پوری ریاست تو اصل میں جو کہ عوام پر مشتمل ریاست ہوتی ہے، یہ پوری ریاست تو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کا جو پورا میڈیا ہے، اس کا کوئی ٹاک شو عمران خان صاحب کا نام تو نہیں لیا جاتا، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی ان کا نام لیے بغیر کوئی ٹاک شو پاکستان کے اندر نہیں ہوتا، کسی ٹی وی چینل کا کوئی ایسا چینل نہیں ہے جہاں پر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو ڈسکس نہ کیا جا رہا ہو، کوئی بلٹن ایسا نہیں ہوتا جہاں پر پی ٹی آئی کو ڈسکس نہ کیا جا رہا ہو، کیونکہ یہ چینلز کی سروائیول کا ایشو ہے۔ آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں کہ کوئی سوشل میڈیا ایپ ایسی نہیں ہے جہاں پر تحریک انصاف کی پریزنس باقی 13 جماعتوں سے 100-200 گنا نہیں، 1000 گنا سے زیادہ نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اصل میں جو مہذب ملکوں میں ڈیفینیشن ہے ریاست کی، وہ پوری ریاست تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان صاحب عوام کے لیے اپنی جان پر کھیل کر بیرون ملک جانے کا انہوں نے آپشن اور فارمولا رد کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جیل چلے جائیں گے۔ سلو پوائزننگ کے متعلق ان کے وکیل نعیم پنجوتا نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ان کو کوئی محفوظ کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، تو خدا نخواستہ سلو پوائزننگ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کر لینا چاہیے کہ ریاست اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کاکڑ صاحب اب فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں، یہ کوئی مہذب ملک تو نہیں ہے، کوئی ایسی ریاست تو نہیں ہے کہ جس کی کوئی جمہوری ریاست کے طور پر مثال دی جا سکے۔ تو پاکستان کے اندر ریاست کے متعلق عام طور پر تاثر یہی ہے 75 سال سے کہ ریاست اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں، جو کہ غلط تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ریاست نہیں ہو سکتی، لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کوئی ریاست سمجھا جاتا ہے۔ تو اصل میں اس وقت یہ جو کاکڑ صاحب ہیں، انہوں نے انوار الحق کاکڑ، انہوں نے جان بوجھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب اور فوج آمنے سامنے ہیں۔ جس طرح کا بیانیہ شہباز شریف نے بنایا تھا، اسی قسم کا بیانیہ یہ انوار الحق کاکڑ بھی بنا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، سب سے مقبول پارٹی، جو کہ وفاق کی سب سے بڑی پارٹی ہے، آپ کے وفاق کی تمام اکائیوں کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو ریاست مخالف یا ریاست دشمن پارٹی کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ریاست سے عمران خان صاحب کا مقابلہ، اور ریاستی وسائل جو ہیں وہ تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ ان کی جان لینے کے لیے، یا ان کو جس طرح سے نائل کیا گیا ہے اور تحریک انصاف کو قلعدم کرنے کے لیے ریاستی وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو اصل میں
انوار الحق کاکڑ کو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے بنایا پرائم منسٹر، صبح شام انوار الحق کاکڑ کو کال جاتی ہوں گی، ان کی بڑی کلاس بھی ہوتی ہوگی، اور یہ جب بیرون ملک بھی ہوتے ہیں تو یا تو آئی پی فون پر ان کو کال کی جاتی ہوگی، یا واٹس ایپ پہ، یا ایک اور جو نسبتاً محفوظ ایپ ہے اس کے اوپر کال کر کے ان کی بڑی کھچائی کی جاتی ہوگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے مسٹر کاکڑ، آپ کو وزیر اعظم بنا دیا ہے، لیکن آپ اتنے بلنڈر مار رہے ہیں، کوئی باہر جانے کی خوشی میں زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں۔ پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ یو این جی اے کے اجلاس میں گئے، وہاں پر انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے، پاکستان اور چائنا کے حوالے سے کتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، اس کے بعد اب یہ ایک اور غیر ذمہ دارانہ بیان، اور مکمل طور پر ٹھس اور بے بس نظر آتے ہیں یہ جب عالمی میڈیا سے ٹاک کرتے ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ گٹس نہیں ہے، آپ میں یہ اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی نقل کرنے کی کوشش کریں؟ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ تو ان کی تو مجھے لگتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کھچائی بھی ہوتی ہوگی کہ آپ کو بنا تو دیا پرائم منسٹر، تو کم سے کم کوئی تھوڑی بہت تیاری تو کر لیا کریں۔ تو ہاشمی صاحب، اس سے اصل میں انوار الحق کاکڑ نے ریاست پاکستان کو عالمی سطح پر ایکسپوز کر دیا کہ یہ روگ ریاست اس وقت پاکستان کے 24 کروڑ عوام ایک طرف کھڑے ہیں اور 13 جماعتیں پی ڈی ایم کی ایک طرف کھڑی ہیں، اور اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب کے خلاف بوگس ترین مقدمات ہیں، عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ڈالا گیا ہے، اس کے باوجود کہ شہباز شریف، نواز شریف، ان کو عدالتوں نے مفعول اشتہاری مجرم قرار دیا، ان کی کرپشن کے متعلق انٹرنیشنل لیول کے اوپر سکیمز آئے، پیناما جیسا سکینڈل آیا جو انٹرنیشنل سکینڈل تھا، جو کوئی پاک فوج یا آئی ایس آئی نہیں لے کے آئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو اقتدار میں لایا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب جن کے ساتھ عوام کھڑی ہے، جنہوں نے ڈیلیور کیا، ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ تو انہوں نے ریاست پاکستان کو خود ایکسپوز کر دیا ہے انوار الحق کاکڑ نے، اور یہ جو ہاشمی صاحب عالمی میڈیا ہے، چاہے وہ برطانوی میڈیا ہو یا امریکی میڈیا ہو یا کوئی بھی عالمی میڈیا ہو، وہاں پر آپ سے پی ٹی وی جیسے اینکر جو ہے وہ میٹھے میٹھے سوال نہیں کریں گے، وہاں آپ کو ان کے تلخ سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کا جتنا بھی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے، ہر جگہ یہ بوکھلائے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان ایک جبر کے تحت 24 کروڑ عوام جدھر کھڑے ہیں ان کے خلاف ایک ایکشن کر رہی ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تو یہ ریاست اٹھا رہی ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے تو یہ ریاست اغوا کر رہی ہے، اور یہ جو ریاست ہے فی الحال تو ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں 24 کروڑ عوام کو نہیں بلکہ شریف خاندان کو، زرداری خاندان کو، انوار الحق کاکڑ کو یا کچھ اور حلقوں کو اس وقت پاکستان کے اندر ریاست سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا راجہ صاحب، اب نواز شریف اور جنرل باجوہ کا ایک بڑا راز کھل گیا ہے، اور اس راز کو بتانے والا کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو اس سے پہلے پردے ڈالتے رہے اور ہمیں اور پاکستان کی عوام کو بیوقوف بناتے رہے کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور مزاحمت کا ستارہ ہیں نواز شریف صاحب، اور مزاحمت کرتے رہے ہیں اور کوئی ڈیل نہیں ہوئی، اور نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں گئے، بلکہ یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا جاتا کہ جناب ان کی حکومت نے اجازت دی تھی۔ رائے صاحب، آج یہ معلوم ہوا کہ یہ ان کی حکومت نہیں تھی یا ان کی حکومت نہیں تھی، یہ کسی اور کی حکومت تھی، اور اس حکومت نے یہ فیصلہ کروایا، اور جنرل باجوہ کا اس میں کلیدی کردار تھا۔ ہم سیاستدانوں کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں رائے صاحب، کوئی اور جنرلز کی بات بھی کر لیتے ہیں، کوئی پوچھے گا اس عدالت کے جج کو جا کر کہ آپ کو جنرل باجوہ نے کیا پیغام بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر اور کیوں، اور کون پیغام لے کر آیا کہ نواز شریف کو جانے دیں اور 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر ان سے لکھوا لیں کہ یہ واپس آ جائیں گے۔ ان جج صاحب کا کسی نے تذکرہ بھی نہیں پاکستان کے اندر کیا، صرف ایک عدالت کا ہم نام جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب نے یہ ایک اسے کہنا چاہیے کہ جو ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اس میں انہوں نے اب یہ دعویٰ کیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ جناب جنرل باجوہ کی توسیع کے بدلے ہمیں پنجاب اور وفاقی حکومت کی پیشکش کی گئی تھی۔ جنرل باجوہ کی توسیع کی حمایت کرنے کی کوئی منطقی توجیہ پیش نہیں کر سکتا۔ پارٹی قیادت نے محسوس کیا
اس وقت آرمی چیف کی توسیع کے فیصلے کے ساتھ جانا کیوں چاہیے؟ محسوس کیا جنرل باجوہ کی توسیع کے سر وہ پہلے تھا نا کہ وعدہ کرو تو پورا کرو اور اس ہاتھ دو اور اس ہاتھ لو. نواز شریف صاحب کو بھی تو انہوں نے ایک محسن کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا تھا نا, ملک سے نکالا تھا. تو اب احسان کا بدلہ احسان سے دینے کا وقت آ گیا اس لیے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے محسوس کیا, اور انہوں نے محسوس اس لیے کیا کہ کل کو واپسی کا راستہ بھی یہی صاحب نکالیں گے اگر میں نے انہیں ایکسٹینشن دے دی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی توسیع کے فیصلے کے ریٹرن فیور میں مجھے آفر ہوئی. یہ فیور کی بات ایک سیاست دان کر رہا ہے, اسے تو رائے صاحب اسی بات کے اوپر پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے بین کر دینا چاہیے. فیورٹزم ہو رہا ہے سیاست کے اندر, اور کون کر رہا ہے؟ یعنی آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ وہ عمران خان اور بغاوت کے مقدمے عمران خان پہ. اصل میں تو بغاوت کا مقدمہ خواجہ آصف پہ درج ہونا چاہیے, جنہوں نے آئین پاکستان کو فیور کا نام دے کر جو ہے وہ رون دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جس ماہ ووٹنگ ہوئی اس سے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے, کوئی ابہام نہیں. میں نے کہا کوئی ابہام نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تحریری طور پر آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو انہوں نے حکومت کے حوالے سے کہا کہ جون میں پنجاب کی حکومت لے لیں, 2-3 ماہ بعد جون آنے والا تھا, دسمبر تک وفاقی حکومت لے لیں. میں نے ان سے کہا کہ میرے لیڈر نے ہدایت دی ہے کہ کوئی ریٹرن فیور نہیں. ہمارے لیڈر نے اسی شرط پر مانا کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں. جن سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے ایک الفاظ استعمال کیے کہ ہم نے اسے بہت برداشت کر لیا ہے. تو پاکستان کی قوم جو آپ کو برداشت کری اور آپ کی ان بے تکی باتوں کو اور آپ کی فیورٹزم کے اس ایڈونچر کو جو آپ قوم کے سامنے رکھ کر بڑی ڈٹائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں, تو رائے صاحب اسے بھی تو برداشت قوم کر ہی رہی ہے نا. دیکھیں ہاشمی صاحب, اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے. جناب باجوہ اصل میں عثمان بزدار کو ہٹانا چاہتے تھے. عمران خان صاحب عثمان بزدار کو نہیں ہٹا رہے تھے, اور جناب باجوہ اپنے سمدی صابر مٹھو کی وجہ سے عثمان بزدار کو ہٹانا چاہتے تھے. جناب باجوہ نام نہاد کرپشن کی جعلی فائل لے کر عمران خان صاحب کے پاس گئے. عمران خان صاحب پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی, کیونکہ ان کے جو جناب باجوہ کے سسر ہیں وہ بھی, اور جناب باجوہ کے سمدی, ان کے جو کاروباری مفادات ہیں یہ بہت حد تک علیم خان صاحب سے جڑے ہوئے تھے. علیم خان صاحب نے اسلام آباد میں ان کی جو پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہاں پر جناب باجوہ کے سسر کو ایک عالی شان گھر بھی گفٹ کیا. اور دوسری جانب صابر مٹھو اور ملک احمد خان, انہوں نے مل کر, یعنی ان کی بیٹھک ہوتی تھی جناب باجوہ کے گھر, اور یہ وہاں پر پورا رجیم چینج آپریشن پلان ہوا. اب ہاشمی صاحب, چونکہ جناب باجوہ عمران خان صاحب کو پریشرائز کرنا چاہتے تھے, ایک طرف تو عمران خان صاحب سے انہوں نے فیور لی, عمران خان صاحب نے ان کو ایکسٹینشن دی. دوسری جانب وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ عثمان بزدار کو ہٹا دے, اور جب عمران خان صاحب نے نہیں ہٹایا تو جناب باجوہ تحریری یقین دہانی کروانے کے, آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو تحریری یقین دہانی کروا رہے تھے نون لیگ کو کہ آپ میری ایکسٹینشن کی حمایت کریں اور مجھ سے لکھوا لیں کہ جون میں آپ لے لیں پنجاب کی حکومت اور دسمبر میں جا کے آپ وفاق کی حکومت بھی لے لیں. اب ہاشمی صاحب, یہ خواجہ آصف یہ خود کہہ رہے ہیں, جو بعد میں وزیر دفاع بھی رہے, اس سے پہلے یہ وزیر دفاع بھی رہے ہیں, اس سے پہلے یہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں. تو جناب باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یعنی اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ احتساب کی ایک ڈرائیو شروع ہو رہی ہے, یہ جناب باجوہ کے کیا حلف کا حصہ تھا کہ منتخب حکومت کو گرائیں اور یہ تحریری یقین دہانیاں کروائیں ایک اپوزیشن پارٹی کو کہ پنجاب حکومت میں 2 مہینے میں گرا دوں گا, دسمبر میں وفاقی حکومت گرا دوں گا. تو اس سے تو یہ بھی ثابت ہو گیا نا کہ اپریل میں جو عمران خان صاحب کی حکومت گری وہ بھی جناب باجوہ نے گرائی. یہ تو خود ثابت ہو گیا. یعنی جو بینیفیشری تھے اس رجیم چینج آپریشن کے, یعنی نون لیگ, وہ تو خود اب انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ جناب باجوہ نے یہ حکومت گرائی. تو جناب باجوہ جو ان کا ایک آرمی چیف کے طور پر انہوں نے حلف لیا تھا کہ میں آئین کا پابند رہوں گا, انہوں نے جو حلف لیا تھا کہ وہ قانون کے پابند رہیں گے, تو آرمی چیف کے طور پر انہوں نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی. ان کا تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے, ان کی پینشن ضبط ہونی چاہیے, ان کے جو اربوں روپے کے اثاثے ہیں جن کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ میں تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا کے قوم کے سامنے اپنے اثاثوں کی شفافیت رکھوں گا,
یہ جو ان کے اسلام آباد کے گلبرگ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یہاں پر جو ان کی پراپرٹی ہے، اسی طرح سکھ چین ایک جو پروجیکٹ ہے یہاں پر جو ان کی پراپرٹی ہے، اور وہ جو صحافی احمد نورانی جو انہوں نے سٹوری کی تھی، تو جناب باجوہ کی یہ تمام جائیدادیں بھی ضبط ہونی چاہیے اور جناب باجوہ کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی آرمی چیف اپنے حلف سے روح گردانی نہ کرے۔ یہ تو اب گواہی آ گئی نا ان کے خلاف۔ جناب باجوہ، عمران خان صاحب تو کوئی بات کرتے تھے تو جناب باجوہ صحافیوں کو خبر دے کے لیک کر کے عمران خان صاحب کی باتوں کا ریبٹل دینے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں پہ دے ریبٹل، کہے کہ میں نے خواجہ آصف کو کوئی گارنٹی نہیں دی، میں نے خواجہ آصف کو کوئی تحریری یقین دہانی کے معاملے پر کوئی خواجہ آصف سے بات نہیں کی۔ یعنی پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے، پرائم منسٹر جو کوئی بھی ہو ظاہر ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اور آرمی چیف جو ہے وہ سبارڈینیٹ ہوتا ہے کسی بھی پرائم منسٹر کا۔ تو جناب باجوہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ کیا کر رہے تھے، وہ بغاوت کر رہے تھے، ایک حکومت کو الٹانے کے معاملے پر بغاوت۔ تو بغاوت پر لگتا ہے آرٹیکل 6۔ ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ سے ایک بڑا دلچسپ فیصلہ آیا، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کی سازش میں جو دو آپ کے سابق کرنل ملوث تھے ان کو 4 سال سزا سنائی گئی تھی۔ ان کی اپیلیں آئی تھی سپریم کورٹ میں اور جسٹس منیب اختر نے پھر وہ فیصلہ سنایا اور وہ اپیلیں ریجیکٹ ہو گئی کہ آپ نے منتخب حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کی۔ تو جناب باجوہ نے جو عمران خان صاحب یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا اس کے خلاف جو سازش کی، جو بغاوت کی، اس کے اوپر جناب باجوہ کا نام فوری طور پر اگر وہ پاکستان میں ہے تو ECL پر ڈالنا چاہیے۔ ECL پر ڈال کر آج رات، کل رات، چونکہ اب خواجہ آصف کی یہ جو بات ہے اس کا تو کوئی فرنزک کی ضرورت بھی نہیں ہے، حامد میر صاحب کے پروگرام میں غالباً انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو اسی طرح جیسے باقی جگہوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں تو جناب باجوہ کے گھر پر چھاپا مار کے ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہ آپ اس قسم کی سازشیں کر رہے تھے۔ پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب باجوہ دوسری پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت گرا دوں گا۔ تو جناب باجوہ سے کوئی یہ پوچھے کہ جو عمران خان صاحب کی یا عثمان بزدار کی آپ حکومت گرا رہے تھے تو آپ کو ان لوگوں کے ووٹ کا کوئی احترام نہیں تھا جنہوں نے ووٹ دے کر ایک پرائم منسٹر کو یا ایک چیف منسٹر کو منتخب کیا؟ آپ کا اختیار جو ہے وہ لوگوں کے ووٹ سے، لوگوں کی جو ووٹ دینے کی آزادی ہے اس کے احترام سے زیادہ آپ کا جو اختیار ہے وہ زیادہ قابل قدر ہے۔ کیوں؟ تو یہ بہت سے سوالات ہیں ہاشمی صاحب۔ اگر اس وقت احتساب کی جو ایک ڈرائیو شروع کی گئی ہے، جیسے کہ ڈالر کے اوپر ایک بڑا زبردست کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور اس کے اندر آپ کی ISI، ملٹری انٹیلیجنس، اسی طرح آرمی چیف، اصل میں تو یہ کاکڑ صاحب تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ جو ایک ڈالر کے اوپر غیر قانونی خرید و فروخت اور ذخیرہ اندوزی پر جو کریک ڈاؤن کیا گیا تو ڈالر تھوڑا سا نیچے آیا ہے، 320-25 پر چلا گیا تھا، تھوڑا سا نیچے آیا ہے۔ یہ تو نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں، یعنی شہباز شریف کے 16 ماہ کے دور میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ اس کے بینیفیشری تھے۔ ان کی جماعت کے کتنے اپنے لوگ ایسے تھے جو ان کی جماعت سے وابستہ تھے، جو اس ذخیرہ اندوزی میں ملوث تھے۔ تو یہ احتساب کی ڈرائیو شروع ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری کا کیس کھل گیا ہے، ان کو 24 اکتوبر کو طلب کیا گیا ہے۔ شاید اس کو جو آپ کے یوسف رضا گیلانی ہیں ان کو توشہ خانہ کیس میں طلب کیا گیا ہے۔ تو اب احتساب اسی صورت میں آپ یہ کہہ لیں کہ اکراس دا بورڈ لگے گا، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ جب جناب باجوہ کا بھی احتساب ہوگا، جناب فیض حمید کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ جناب فیض حمید کے خلاف شواہد ہیں، بالکل جناب فیض حمید کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر جناب باجوہ کے متعلق بار بار گواہی سامنے آ رہی ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ اسحاق ڈار نے کہہ دیا، جاوید لطیف نے کہہ دیا، خواجہ آصف نے کہہ دیا، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب باجوہ جو ہے ہمارے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ شہباز شریف نے بھی کہہ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایویڈنس تو سامنے آ گیا۔ تو جناب باجوہ بھی یہ جب سنتے ہوں گے کہ ہمیں تو خواجہ آصف بھی یہ باتیں سنا رہے ہیں، ہمیں تو فضل الرحمان کی پارٹی بھی یہی سنا رہی ہے کہ میں جناب باجوہ سے ملاقات ہوئی تو جناب باجوہ کو ہم نے کہا شٹ اپ جناب باجوہ۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو عبدالغفور حیدری ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے جناب باجوہ کو کہا کہ شٹ اپ جب وہ آرمی چیف تھے۔ تو جناب باجوہ PTI
پوری پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کے سپورٹر وہ بھی جناب باجوہ سے ناراض، نون لیگ بھی ناراض، جے یو آئی بھی ناراض. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب باجوہ نے اس ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. اپنے تو ان کے اربوں روپے کے اثاثے بنے ہیں جن کا انہوں نے کبھی کوئی حساب کتاب نہ دیا ہے، نہ انہوں نے کوئی حساب کتاب دینا ہے، اور شاید ان سے کوئی حساب کتاب لینے والا بھی نہیں ہوگا. لیکن اس ریاست کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس ریاست کے اندر جتنی نفرتیں اور جتنا انتشار پھیلا ہے، اور پھر اس کے بعد موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ سارا کرائسس انہیرٹ کرنا پڑا ہے. تو یہ ساری پاکستان کی جو تباہی ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف کو مسلط کرنے کے بعد جو 16 مہینے کے اندر پاکستان کی معیشت کو 6% سے 0.2% کے اوپر گرایا گیا ہے، اس کے اوپر بھی جناب باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے. جو جناب باجوہ نے پاکستان کے عوام پر ظلم کیا ہے، تو یہ تو ہاشمی صاحب ایک زبردست ایویڈنس آ گیا. بلکہ اس کے اوپر تو جسٹس فائز عیسیٰ جنہوں نے ابھی فیض آباد دھرنا کیس میں ایک بڑے دلچسپ ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ اب چونکہ آپ نے نظر ثانی کی اپیلیں واپس لے لی ہیں تمام فریقین نے، اس کا مطلب ہے آپ نے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ مان لیا ہے جو کہ فیض آباد دھرنا کیس میں دیا گیا تھا. تو اب جب آپ نے فیصلہ تسلیم کر لیا، نظر ثانی اپیلیں واپس لے لی، تو اب آپ اس فیصلے پر عمل درآمد کروائیں، اب آپ ڈرے نہیں. تو جب جسٹس فائز عیسیٰ اس ایکسٹینٹ تک بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کہاں سے اوپر سے حکم آیا، تو جسٹس فائز عیسیٰ کو یہ جناب باجوہ کے متعلق نوٹس لینا چاہیے. یہ جو اب انکشافات ہو رہے ہیں کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف جناب باجوہ سازشیں کر رہے تھے، اس کے اوپر بھی یا تو کوئی پٹیشن چلی جائے، یا پھر جسٹس فائز عیسیٰ اگر اپنا 1 سال کا جو ٹینیور ہے اس کو سول بالادستی کے حوالے سے ایک آپ کہہ لیں کہ اپنا ایک نام اگر بنانا چاہتے ہیں، ایک ساکھ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کیس کو بھی ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. اور جناب باجوہ کی اپنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ملک کو عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد، لوگوں کو خودکشیاں کرنے پر مجبور کرنے کے بعد، لوگوں کی قوت خرید کو کرش کرنے کے بعد، جناب باجوہ خود اپنے اہل خانہ کے ساتھ کبھی فرانس کے سیر سپاٹے کر رہے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ میں نظر آتے ہیں. پاکستان میں تو شاید ان کا کوئی نام و نشان نظر ہی نہیں آتا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اگر اس ملک کو آگے چلانا ہے. جس طرح سے یہ خبر آئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے کہ کچھ جنرلز جو کرپٹ جنرلز ہیں آپ کے ریٹائرڈ، جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، ان کا بھی احتساب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ احتساب اکراس دا بورڈ ہوگا، یا پھر یہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پر سے سیاستدانوں کا احتساب ہوگا تاکہ اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جا سکے. اچھا راج صاحب، اب اس میں نا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ، یہ تو آپ نے ایک پوری فالٹ لائن کا ذکر کر دیا کہ جو جنرل باجوہ کی بدولت پاکستان کے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ہمیں نظر آئی، اور پھر نواز شریف کی سیاست کے اندر جو فالٹ لائنز ہیں نا، اس کی بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے. آپ بقول رانا ثناء اللہ کے، ہم نے جنرل باجوہ کے ساتھ اسٹریٹجیکلی جو الائنس اسٹریٹجی کے طور پر کیا تھا، تاکہ ان کو یقین تھا کہ عمران خان کو اگر گرانا ہے تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ چاہیے ہوگا، اور وہ اس کو مانتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا. اب نواز شریف صاحب پاکستان میں آنا چاہتے تب بھی انہیں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ چاہیے. رائے صاحب پھر بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیسے بنے گا؟ آپ نے جن سے مدد مانگنی ہے آپ انہی کے خلاف بیانیہ کیسے چلائیں گے؟ چونکہ میں نے پچھلے یہ جو 18 سپتمبر سے لے کر آج تک، یعنی اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کہی ہے نا، آج ان کی میڈیا سے انٹریکشن ہوئی ہے، اس کے بعد ایسا لگا کہ شہباز شریف صاحب کامیاب ہو گئے، ان کا بیانیہ حاوی ہو گیا، اور باقی نواز شریف صاحب کو اب ماننا پڑے گی. جب نواز شریف کو ماننا پڑے گی تو اس کا مطلب ہے کہ مریم کو بھی بات ماننا پڑے گی. اور وہ بات کیا ہے؟ ذرا آپ غور کریں اس فالٹ لائن کے اوپر، جو ایک ٹائم لائن اسے کہیں یا فالٹ لائن، یہ اصل میں ہے کیا؟ 18 سپتمبر کو نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور فیض کا احتساب کریں گے 18 سپتمبر. پھر ایسا 22 سپتمبر کو رانا ثناء اللہ صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ بیانیہ مہنگائی سے نجات دلانے کا ہے. پھر 26 سپتمبر بیانیہ 9 مئی کے کرداروں کا احتساب ہے. بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے جاوید لطیف نے 9 مئی کے کرداروں کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے کہا کہ چلو کوئی گل نہیں، مٹی پاؤ، لیکن کم از کم آپ 9 مئی کے لوگوں کا تو احتساب کریں. پھر 26 سپتمبر کو محمد زبیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ احتساب کا فیصلہ انتخابات کے بعد ہوگا. اچھا جی، بعد میں آپ کر لیجئے گا. پھر جاوید لطیف صاحب 27 سپتمبر کو آئے اور انہوں نے کہا کہ ادارے خود ہی ذمہ داروں کا احتساب کریں اور ہمیں خاموشی رہنے دیں، چلیں ہم بات بھی نہیں کرتے.
پھر رانا ثناء اللہ نے 27 سپتمبر کو یہ کہا کہ احتساب نہ کریں، کم از کم بتائیں تو صحیح کہ یہ کس نے کیا۔ اور پھر 28 سپتمبر کو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ احتساب نہ کریں، کم از کم قوم سے معافی مانگ لیں۔ پھر اسحاق ڈار 29 سپتمبر یعنی آج انہوں نے آ کر، جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، آ کر انہوں نے کہا ٹی وی پر میڈیا سے انٹریکشن میں کہ نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ راج صاحب، یہ صرف کوئی تقریباً 5 6 10 12 دنوں کی بات ہے کہ یہ بیانیہ اتنی دفعہ بدلا، اور میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ گرگٹ بھی پریشان ہوگی کہ یار میں اتنے رنگ نہیں بدلتی جتنی تیزی سے یہ بیانیے بدل لیتے ہیں۔ دیکھیں آشفی صاحب، یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے، نہ نواز شریف کوئی نیلسن مینڈیلا ہے، نہ وہ کوئی نظریاتی رہنما ہے۔ اگر انہوں نے جناب باجوہ کا احتساب کرنا تھا تو اپریل 2022 میں شریف خاندان کو حکومت مل گئی تھی، نومبر 2022 میں جناب باجوہ ریٹائر ہو گئے تھے، تو چلیں پہلے جو اپریل سے لے کر نومبر تک کا ٹائم تھا اس وقت تو شاید وہ احتساب نہیں کر سکتے تھے، لیکن نومبر سے لے کر اگست 2023 تک یہ 8 ماہ تھے، شریف خاندان کی حکومت تھی، تو شریف خاندان نے جناب باجوہ کا احتساب کیوں نہیں کیا؟ ابھی تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا دوبارہ شریف خاندان مسلط ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی اگلا جو دھاندلی زدہ الیکشن ہے، اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا پھر تو یہ ایویڈنٹ ہے، یہ کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب یہ الیکشن جیتیں گے۔ اس لیے یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ نواز شریف یا شہباز شریف پرائم منسٹر بنیں گے یا نہیں بنیں گے، تو جو ان کے پاس ایک گولڈن چانس تھا جب ان کی حکومت تھی، اس وقت اگر انہوں نے جناب باجوہ کا احتساب نہیں کیا تو اب یہ جناب باجوہ کا احتساب کیسے کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز اس سے پہلے اعتراف جرم کر چکی ہیں ایک سوال کے جواب میں کہ انہوں نے جناب باجوہ کے ساتھ ڈیل کی تھی۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب، یہ جو نواز شریف اس وقت ایڈونچر کر رہے ہیں واپس آنے کا، یہ اصل میں اس کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو یہ فیور چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کرے اگلی الیکشن میں، اور اگلے الیکشن میں شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان چپکلش یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو دھاندلی زدہ الیکشن ہو، نواز شریف کی خواہش ہے کہ یہ آخری مرتبہ میں پرائم منسٹر بن سکتا ہوں، اس کے بعد اس لیول پر دھاندلی بھی نہیں ہو سکے گی، تو اسٹیبلشمنٹ یہ ہمارے لیے دھاندلی کروا کے مجھے پرائم منسٹر بنوائے۔ شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اگلا دھاندلی زدہ الیکشن ہے، جو آخری چانس ہے ان کے لیے بھی پرائم منسٹر بننے کا، تو اس دھاندلی زدہ الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا وزن میرے پلڑے پہ ڈالے۔ تو اس وجہ سے یہ اس وقت کوئی نواز شریف کا بیانیہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ آرمی چیف جناب آصف منیر کی تقرری بھی جناب باجوہ نے روکنے کی کوشش کی تھی، خود نون لیگ کے رہنما نجی محفلوں میں کہتے ہیں، تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا جناب باجوہ کا احتساب کرنا جب یہ حکومت میں تھے۔ ابھی یہ حکومت میں نہیں ہے، آگے ان کی حکومت میں آنے کا کوئی چانس فری اینڈ فیئر الیکشن کی صورت میں نہیں ہے، تو یہ کس طرح سے احتساب کریں گے؟ تو یہ آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ کوئی نہ یہ جناب باجوہ کا احتساب کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ کوئی نظریاتی لوگ ہیں، نہ ان کی پاکستان کے ساتھ کوئی ریلیونس ہے۔ یہ تو یہاں سے جیسے ان کی حکومت ختم ہوتی ہے یہ واپس بھاگ جاتے ہیں، اور نواز شریف جو اسٹیبلشمنٹ کے احتساب کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہاشمی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں دوبارہ۔ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئے، یعنی جناب باجوہ کی مدد سے، اب دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جب اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کا احتساب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سیاسی لحاظ سے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ شریف خاندان جو ہے یہ ان کے لیے ایک آخری چانس ہے کہ اس دھاندلی زدہ جبر کے ماحول میں دھاندلی زدہ جو الیکشن ہوگا اس کے اندر کسی طریقے سے پرائم منسٹر بنے۔ بیانیہ وغیرہ ان کا کچھ نہیں ہے۔ مہنگائی کے بیانیے کے متعلق جو آپ نے ایک دلچسپ ٹائم لائن بیان کی، مہنگائی تو ہوئی ان کے دور میں، 16 ماہ کے اندر انہوں نے تباہ کن مہنگائی کی، تو کیا یہ اپنی مہنگائی کے خلاف بیانیہ بنائیں گے؟ کیا شہباز شریف کے دور میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے؟ کیا بیانیہ بنائیں گے کہ ہم نے 6% جو گروتھ ریٹ ہمیں ملا تھا وہ 2% پر گرا دیا، 0.2% پر گرا دیا، ہم نے لوگوں کی قوت خرید کو کچل کر رکھ دیا، ہم نے لوگوں کو خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دیا، یہ بیانیہ بنائیں گے؟ تو یہ اصل میں سارا ایڈونچر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کو اپنی جانب کھینچنا چاہتے ہیں، نواز شریف چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ
میرے حق میں فیصلہ سنا دے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. اس وجہ سے مریم نواز اور نواز شریف یہ ایڈونچر کرنے پر مجبور ہے کہ نواز شریف پاکستان آئیں.